Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, from this session we are going to study about the evolution, irtiqa के अमल की जो तफसीलात वगैरह हैं और स्पेशली जो हम रिलेट करते हैं इसको विद डार्विनिज्म और नेचुरल सिलेक्शन, इस पर्सपेक्टिव के लिहाज से आपके सिलेबस को कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन से आगाज करते हैं, डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एवोल्यूशन, इर्तिका का अमल, बुनियादी तौर पे हमने इसको एक कंट्रोवर्सी बना लिया हुआ है क्योंकि कुछ पॉइंट्स जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के हैं अकॉर्डिंग टू द डार्विनिज्म, दे हैव अ कॉन्फ्लिक्ट। वो कहीं ना कहीं आके हमारे रिलीजियस आइडियाज के साथ और बाकी किताबों के रिलीजियस आइडियाज के साथ कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते हैं। लेकिन अगर हम कंसेप्चुअली समझना चाहें स्टूडेंट्स, तो एवोल्यूशन इज अकरिंग ऑल अराउंड अस, ऑलराइट, इवन के विद इन आवरसेल्व्स। आप लोग ये देखें कि हमारे पास जो मेडिसिन है या फार्मास्यूटिकल कंपनीज की अगर हम बात करते हैं तो हम फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक्स का जिक्र करते हैं। इसका मतलब ये है कि भाई आपकी बॉडी के अंदर रहते हुए जो जरासीम है वो भी वक्त गुजरने के साथ साथ अपने आप को रेजिस्टेंट बना लेते हैं और उन पे एंटीबायोटिक्स का असर खत्म हो जाता है। फिर हमें नई दवाई बनानी पड़ती है, फिर उसके बाद कोई और जनरेशन बनानी पड़ती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि द माइक्रोब्स इनसाइड द बॉडीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड other plants, they are evolving with the passage of time, all right? तो evolution हमारे इर्द गिर्द हो रही है। अगर हम इसको बड़े पैमाने पे देखना चाहें तो एक तो evolution वो है जो हमें अपने environment के अंदर या abiotic objects में नजर आती है, all right? दूसरी जो evolution है उसको हम कहते हैं organic evolution, जो बुनियादी तौर पे हमारे सारे का सारा टॉपिक है जिसपे हमने फोकस करना है कि how the life started, all right? बुनियादी तौर पे ये सारे सवालात ऐसे हैं कि जो हर जी शऊर के ज़हन में आते हैं कि क्या हम पहले से ही इस प्लेनेट के ऊपर मौजूद थे, क्या हमारा ये प्लेनेट किसी और प्लेनेट से सेपरेट होके बना हुआ है, या जो बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग सूरज का हिस्सा था बाद में टुकड़े टुकड़े होके और स्पेस में घूमना शुरू हो गए और सोलर सिस्टम बन गया। इन तमाम सवालात का बुनियादी तौर पे जो जवाब है, इट is present inside the study of the evolution. All right students, हम बुनियादी तौर पे जो बात करेंगे it will be only about the organic evolution. All right students, define अगर हम करना चाहें we can define it, the process that have transformed life on earth from its earliest forms to the vast diversity that we observe today. अब इससे क्या मुराद है? सबसे पहले नंबर पे तो साइंसदानों का ये ख्याल है कि कोई एक ऐसा जानदार था जिसको हम आर्किया या आर्कियोबैक्टीरिया के साथ रिलेट करते हैं, जिसका ओरिजिन जो है दैट वाज द ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब वो जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है उससे फिर आगे डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व हुई हैं, यानी कि आर्किया से फिर फर्दर प्रोकैरिया और प्रोकैरिया से फिर यूकैरिया और उसके अंदर फिर ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स वगैरह को डिफरेंशिएट करते चले जाएं तो हमारे पास एक बड़ा ट्री बन जाता है जिसके अंदर हम मौजूदा दौर के तमाम किंगडम्स वगैरह और फिर फर्दर उनके फाइला को शामिल कर लेते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये बुनियादी तौर पे हमें क्या बता रहा है कि आगाज में कहीं एक ही जैसे इंसेस्टर्स मौजूद थे, आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस आते गए और फिर जानदार इवॉल्व करते चले गए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आए, फिर सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आए और फिर अल्टीमेटली अशरफुल मखलूकात तक ये ऑर्गेनाइजेशन पहुंच गई। दिस इज बेसिकली द एवोल्यूशन, ऑलराइट। फिर अगर एक जुमले की डेफिनेशन हम लिखना चाहें, मैंने यहाँ पे एडिशनल डेफिनेशंस ऐड की हैं ताकि आपका कंसेप्ट ज्यादा स्ट्रांग हो सके। चेंज इन कैरेक्टर्स ऑफ अ स्पीशीज ओवर द सेवरल जनरेशंस। अब इस चीज को स्टूडेंट्स अगर हम अंडरस्टैंड करें सिर्फ ह्यूमन एवोल्यूशन के एतबार से, तो हम उस बहस में नहीं पढ़ते कि हम किस तरह के ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे मौजूदा सहूलियात या मौजूदा लाइफस्टाइल्स हैं, क्या आज से 200, 300, 400 साल पहले भी हम इसी तरह सरवाइव कर रहे थे? तो इसका जवाब हमेशा नहीं में आता है। तो इसका मतलब क्या है कि क्या एवोल्यूशन नहीं हुई? वी हैव इवॉल्व विद द पैसेज ऑफ टाइम, ऑलराइट। फिर और तो और जो एक बड़ा कंसेप्ट हमारे जहन में है कि अगर अल्लाह ताला ने भी आदम अलैहिस्सलाम को और हव्वा को एक पेयर की फॉर्म में पैदा किया, तो उसके बाद जो डिसेंड होने वाले ह्यूमंस हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटीज हमें नजर आती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एडेप्टेशंस और सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होते रहते हैं और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म की तरफ चले जाते हैं। सो एवोल्यूशन डज एग्जिस्ट। फिर इसके बाद चेंज इन द हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोलॉजिकल पॉपुलेशंस ओवर सक्सेसिव जनरेशंस।
اب یہ چیز سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے اسٹوڈنٹس. کس طرح سے سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ یہاں پہ ہم دو چیزیں لکھ رہے ہیں کہ ایک تو بایولوجیکل ایوولوشن کی بات کر رہے ہیں, دوسرے نمبر پہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ انہیریٹنس بھی چل رہی ہے, اور انہیریٹنس پاپولیشنز وغیرہ کے اندر ہو رہی ہے. تو اگر ہم اس کو آسان ترین مثال سے سمجھنا چاہیں تو آپ لوگ امیجن کریں کہ کسی ایک جگہ پہ موت یعنی کہ پتنگے رہا کرتے تھے, اور ان پتنگوں کا کلر جو ہے وہ پیلے رنگ کے پروں پہ مشتمل تھا. اب جو ان کے پر تھے اگر وہ تتلی نما پر یعنی کہ پیلے یا اورنج سا بلینڈ نظر آتا ہو, تو وہ جس جگہ پہ ایگزسٹ کر رہے تھے وہاں پہ ان کی پاپولیشن آہستہ 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 بڑھتی چلی گئی, اور پھر کسی روز وہاں پہ کوئی پریڈیٹری برڈ آ گیا کہ جو ان موتس کو کھا سکتا تھا. آلرائٹ, اسی دوران ایسا ہوا کہ ان موتس کے اندر کوئی میوٹیشن ہو گئی, کوئی چھوٹی سی بایولوجیکل تبدیلی, جس کی وجہ سے ان کی جو فینوٹائپ تھی, جو ایکسپریشن تھا آف دا کلر آف دا ونگز, وہ آہستہ 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 فینوٹائپ تبدیل ہو کے تو بلینڈ ہو گئی ووڈن کلر کی طرح کی. آلرائٹ, اب کیا ہوا کہ جب یہ ووڈن کلر والے آف سپرنگز پیدا ہوئے تو جو پرانی جنریشن تھی وہ تو ہمیں یلوئش یا وہ اورنج کلر کی ہیو والی نظر آ رہی تھی, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ان کے بچے جو کہ براؤن کلر کے پیدا ہونے شروع ہوئے یا ووڈن ٹیکسچر والے ونگز جن کے اوپر موجود تھے, ان بچوں کو پریڈیٹرز دیکھ ہی نہیں پا رہے تھے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو پیرنٹس یا پرانی جنریشنز تھی ان کو تو چن چن کے وہ پرندے ختم کر دیتے ہیں, لیکن پھر جو نئی جنریشن ہے چونکہ وہ کیموفلیج ہوئی ہے, وہ نظر ہی نہیں آ رہی پریڈیٹرز کو, تو اس وجہ سے پھر اگلی آبادی میں جو اضافہ ہوگا وہ انہی موتس کا ہوگا کہ جو پریڈیٹر سے بچ چکے ہوئے ہیں. تو یہ کیا ہے, اٹ از اے چینج اینڈ دین اٹ از انہیریٹڈ, اور پھر اس کے بعد کیا ہوا ہے, ایک پوری پاپولیشن ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی ہے. تو اسی طرح بعض اوقات یہ چینجز جو ہیں بہت زیادہ کنسٹرکٹیو ہوتی ہیں, بعض اوقات یہ چینجز ڈسٹرکٹیو ہو کے سنڈرومز یا ڈیزیزز کی فارم میں بھی نظر آ سکتی ہیں. تو بنیادی طور پہ ایوولوشن جو ہے وہ لیونگ آرگینزمز کے انٹرنل جینیٹک میک اپس اور انوائرمنٹل انفلوئنسز کا کمبینیشن ہے, اگر اس کو ہم آسان انداز سے سمجھنا چاہیں. آلرائٹ اسٹوڈنٹس, پھر اس کے بعد دو بڑے کنسپٹس ڈسکس کیے جاتے ہیں اباؤٹ دا ایوولوشن. آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے, یہ کنسپٹس کون کون سے ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس, the first thing is the concept of evolution. alright, اب اس کو میں پہلی چیز کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ بنیادی طور پہ ہمارا فوکس ہے ابھی فی الحال ایوولوشن کے اوپر. ایک تو یہ پرانے فلسافیکل آئیڈیاز پہ مشتمل ہے, اور کنسپٹ آف ایوولوشن ہے کیا بنیادی طور پہ, اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو we can define it idea that organisms might evolve through time with one type of organism giving rise to another type of organism. یہ پھر ہم اسی طرف آ رہے ہیں کہ کہیں کوئی سمپلسٹ لائف فارم موجود تھی, اس سمپل لائف فارم نے پھر نیوکلیٹڈ آرگینزمز پیدا کیے یا سیلز پیدا کیے, پھر وہاں سے سپونجز یا پیرازوا کی طرح کے آرگینزمز ڈیولپ ہونا شروع ہوئے یا ایوالو ہوئے, اور پھر پیرازوا سے فردر میٹازوا اور یو میٹازوا ڈیولپ ہو گئے. تو یہ جو آرگنائزیشنل بوم مل رہا ہے, اس چیز کو ہم کہتے ہیں دس از دا کنسپٹ آف ایوولوشن. اور یہاں پہ اسٹوڈنٹس میں یہ بات کلیئر کرتا چلوں کہ ہم جب بھی ایوولوشن ڈسکس کرتے ہیں تو ڈارون کو ہمیشہ اتھارٹی سمجھا جاتا ہے. کیوں ڈارون کو ہم ہمیشہ اتھارٹی سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ڈارون وہ پہلا شخص تھا کہ جس نے ایوولوشن کے آئیڈیاز کو پراپر لاجکس کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ ایکسپلین کرنا شروع کیا کہ اگر کوئی ایک سپیشیز دوسری سپیشیز میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں بھی اٹیچڈ ہیں. بالکل اسی طرح کہ جیسے اس نے اپنا گیلاپاگوس آئیلینڈز والا سفر کیا تھا تو وہاں پہ اس کو ٹرٹلز کی مختلف اقسام نظر آئیں, پھر اس کو فنچز وغیرہ چھوٹے چھوٹے پرندے نظر آئے, اور اس کے اندر پراپر ایک رینج آف کنٹینیوس ویریشن نظر آئی. تو اس نے کہا بھائی یہی اڈیپٹیشنز ہیں جو آہستہ 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 وقوع پذیر ہوتی رہتی ہیں اور الٹیمیٹلی ایک جاندار مکمل طور پہ ایک ڈفرنٹ جاندار میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو دس واز دا کنسپٹ آف اوریجن آف اسپیشیز, اور اسی چیز کو ہم کیا کہتے ہیں کہ دس از دا کنسپٹ آف نیچرل سلیکشن ایز ویل. آلرائٹ اسٹوڈنٹس, اب اس کو اگر ہم سمجھیں تو یہ کیا ہے, ایک قدیم آئیڈیا ہے اور ارسطو کے زمانے سے چلتا چلا آ رہا تھا. پھر اس کے بعد جو دوسری چیز ہمارے پاس ہے that is concept or theory of special creation. اب اسٹوڈنٹس یہ والا کنسپٹ ہمیں پسند آ جاتا ہے. کیوں پسند آ جاتا ہے؟ کیونکہ ہماری یہ بہت زیادہ جو ریلیجیس ایسپیکٹس ہیں ان کے ساتھ سنک ہوا ہے, سنکرونائزڈ ہے. بنیادی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ والا کنسپٹ دیا ہی اس بنیاد پہ گیا کہ اسلام اور اس کے ساتھ ساتھ کرسچینٹی اور باقی جو مذاہب ہیں
ان کے اندر ڈیوائن کریشن پہ بلیف ہے سب کا کہ جو بھی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. تو بنیادی طور پہ یہ جو کنسپٹ ہے یا اس کے جو فالوورز ہیں ان کا کیا کہنا ہے اس کو بھی سمجھ لیں. All living things came into existence in their present forms, especially and specifically created by nature. اب یہاں پہ نیچر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, الٹیمیٹلی اس کا مطلب آلمائٹی اللہ تعالیٰ ہے. اب اسٹوڈنٹس اس کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو یہ کنسپٹ کیا کہتا ہے کہ جو بھی جاندار ہمیں زمین کے اوپر نظر آ رہے ہیں اس میں اینیملز بھی ہیں, اس میں پلانٹس بھی ہیں, اس میں مائکرو آرگینزمز وغیرہ, الجی, فنجائی اور بیکٹیریا وائرسز وغیرہ بھی موجود ہیں. According to this concept, all living organisms have been created in their present forms. جس طرح کا جو نظر آ رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پہ ایسا ہی بنایا ہوا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں تو اپنے اندر ضرور لے آتے ہیں تاکہ ویریشن یا ڈائیورسٹی ہو سکے, لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے کہ جو ڈارونزم کہتا ہے کہ پہلے چمپینزیز تھے یا ایپس کی کوئی کلاس تھی اور اس سے ایوالو ہو کے ہیومنز بننا شروع ہو گئے. تو دس کنسپٹ از ناٹ فالوئنگ the Darwinism. Alright? یہ ایک entirely different scenario create کرتا ہے, اور اس scenario کی creation میں اگر ہم logics دینا چاہیں تو اب ہمارے پاس بہت سارے ایسے دلائل ممکن ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی وہ evolutionary origin کی chain miss ہو جاتی ہے تو scientists کہتے ہیں there might have been existed some sort of or some type of ancestor, کہ کوئی ancestor تو ایسا ہوتا ہوگا کہ جس کا fossil record موجود نہیں ہے. تو ہمارے پاس لاجکس کیا آ جاتی ہیں کہ بھئی اس سے پرانے فاسلز موجود ہیں, اس سے اگلے آرگینزمز یا ڈیسینڈنٹس موجود ہیں, تو درمیان والے بھی ہونے چاہیے تھے. لیکن جب پتا چلتا ہے کہ اس کی پیڈیگری یا اس کی جو لائنیج ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایک انسیسٹر ہی مسنگ ہے, تو یہاں سے آ کے پھر اس کنسپٹ کو زیادہ تقویت اور سٹرینتھ ملتی ہے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ اگر ہم ایزمپشنز پہ چل رہے ہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ درمیان میں کچھ ہو ہی نہ, وہی جاندار جو پہلے موجود تھے وہ ختم ہو گئے اور اس کے بعد جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو اسپیشلی کریٹ ہی اس طرح سے کیا گیا ہو. تو جو تھیوری آف اسپیشل کریشن ہے یہ بنیادی طور پہ ہماری فضیلت کو بڑھا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان ہی بنایا ہوا ہے اور یہی اشرف المخلوقات ہیں. اور تو اور جو سائنٹسٹ کہتے ہیں اسپیشلی ڈارونزم کے فالوورز ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک انسیسٹر تھا جسٹ لائک دا ویرانوپ, یا کوئی لمبی سی چچوندر کی طرح شریو یا مول جس کو ہم کہتے ہیں اس کی طرح کا کوئی انسیسٹر تھا, اور اس سے بعد میں آنے والے سارے میملز ایوالو ہوئے ہیں. تو یہاں پہ بھی اگر ہم دیکھنا چاہیں تو میملز میں سب سے بڑا میمل جو کہ ایلیفنٹ ہمیں نظر آتا ہے, کیا یہ پاسبل ہے کہ چوہے کے سائز جتنا انسیسٹر ہو لیکن اس کا ڈسینڈنٹ جو ہے وہ تو بہت ہی بڑا اور ہاتھی کی طرح کا ہو جائے؟ تو اس طرح کے سوالیہ نشانات کی وجہ سے ہمیں تھیوری آف اسپیشل کریشن پہلے کی نسبت یا پرانے کنسپٹ کی نسبت تھوڑی سی بہتر لگنا شروع ہو جاتی ہے. Alright students, بہرحال جو ہمارا سلیبس ہے اس کے اندر ڈارونزم کو ہی زیادہ ترجیح دی جائے گی. آپ لوگوں نے شارٹ کوسچنز اور لانگ کوسچنز بھی تیار کرنے ہیں, تو پہلی چیز اس میں ایم سی کیوز کے حوالے سے that is the contribution of different scientists, اور اس کو ہم اسٹڈی کس لحاظ سے کریں کہ جو ڈارونزم کو مزید سپورٹ کرنے کے لیے جو جو اسٹڈیز کی گئیں. Alright جی اسٹوڈنٹس, اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ different scientists have different contributions. سب سے پہلی چیز جو سمجھنے کے لحاظ سے یا اسٹڈی کرنے کے لحاظ سے آسان ہے, that was performed by the Carolus Linnaeus, sought and found order in diversity of life, اور پھر اس کے بعد binomial nomenclature. اب یہ والی چیز کسی بھی جگہ پہ ڈیٹا کو آرگنائز کرنے کے لیے سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے. کس طرح سے اہم ہے کہ سب سے پہلے نمبر پہ تو ان کے ریلیشن شپس کو اسٹڈی کیا جائے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں بلی شیر کی خالہ ہے تو بلی کے اندر شیر والی خصوصیات تو نظر آنی چاہیے ہمیں, تب جا کے اس کی خالہ بن سکے گی. تو خالہ بنیادی طور پہ کیا ہے, اٹ از اے ریلیشن شپ, کہ کہیں نہ کہیں کوئی انسیسٹرل لنک موجود ہے ان دونوں کے اندر. تو یہ والی چیز جو ہے یہ ڈیولپ کرنے کا آغاز کیرولس لینیس نے کیا, اور پھر اس میں جو مزید ایڈیشن اس نے کی وہ اسٹوڈنٹس کیا ہے, اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو جو ہم ڈویژن کے لیے ہائرارکی ڈیولپ کرتے ہوتے ہیں, کنگڈم, ڈویژن اور فائلم, then class, then order, then family, then genus, اور پھر اس کے بعد species. تو یہ جو ڈسٹریبیوشن بنتی ہے اس ڈسٹریبیوشن یا اس آرگنائزیشن کا سہرا لینیس کے سر ہے. پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹس لامارک آپ لوگوں کو یاد ہے, اس کے اپنے ہی آئیڈیاز ہیں but he has contributed a lot towards the evolution. اسپیشلی جو سب سے مشہور اس کی مثال دی جاتی ہے that is the giraffes evolution,
کہ زرافے جو ہیں وہ پہلے گھاس کھایا کرتے تھے زمین کے اوپر سے, پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ان کے گھاس انہوں نے کھا لیا, ختم کر دیا اور درختوں کے پتے کھانے پہ مجبور ہوئے. تو پتے کھانے کے لیے ان کو گردنیں سٹریچ کرنی پڑی اور پھر جنریشن آفٹر جنریشن ان کی گردنیں پہلے کی نسبت زیادہ لمبی ہوتی چلی گئیں اور موجودہ دور کے زرافے آپ کو نظر آتے ہیں. دس واز دا کنسپٹ آف لامارک, جسے ہم لامارکزم کہتے ہیں. اسی طرح یوز اینڈ ڈس یوز آف آرگنز کا کنسپٹ اس نے دیا ہوا ہے کہ اگر تو جاندار کسی آرگن کو بہتر انداز میں استعمال کریں تو وہ زیادہ اچھا ایوالو ہو جاتا ہے, اور اگر کوئی ایسا آرگن یا ایسا پارٹ ہو کہ جو کئی نسلوں تک کوئی بھی کام پرفارم نہ کرے تو ریڈیوس ہوتے ہوتے آخرکار ختم ہو جاتا ہے. ڈفرنٹ کنسپٹس ہیں بٹ ہی ہیز ہز اون پلیس ان دا کنٹریبیوشن آف دا ایوولوشن. پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹس مالتھس ہی پبلشڈ ایسے آن دا پرنسپلز آف پاپولیشن. اب اگر ہم اس کی اسٹڈیز کی بات کریں تو جو پرنسپلز آف پاپولیشن ہے, چونکہ ہم نے جو ایوولوشن کو ڈیفائن کیا اس کے اندر ہم نے کیا کہا ہے کہ انہیریٹنس ہو رہی ہے پاپولیشنز آف دا لیونگ آرگینزمز کے اندر. تو یہ جو انہیریٹنس ہے اس کے ساتھ اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ پاپولیشن کی سپلائی اور ڈیمانڈ اور فیسلٹیز اور نیسیسٹیز ان سب چیزوں کے درمیان توازن برقرار رکھا جا سکے, اس چیز کو چیک کیا جا سکے کہ اگر خدا نخواستہ کہیں آبادی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے تو اس کے لیے وسائل کس طرح سے پیدا کیے جائیں گے, اگر آبادی بہت زیادہ کم ہے تو وسائل کو یوٹیلائز کس طرح سے کیا جائے گا. تو ان سب چیزوں پہ بنیادی طور پہ توجہ مبذول کروائی مالتھس نے in the principles of population. Then is the contribution of Cuvier contributed to paleontology. آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے paleontology is the study of fossils, اور fossils of plants ہوں تو paleobotany, fossils of animals ہوں تو paleozoology, اور evolution کا ایک بہت ہی strong evidence ہے fossil record, تو اس لحاظ سے اس کا contribution بھی قابل ذکر ہے. Explained Earth's history by catastrophism. اب یہ والی چیز جو ہے اسٹوڈنٹس یہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. اس میں اس کا یہ خیال تھا کہ بنیادی طور پہ جب کہیں بھی کسی جگہ پہ ارتقائی عمل ہونا ہوتا ہے تو نیچر کسی نہ کسی قدرتی آفت کے تھرو آپریٹ کرتی ہے اور پھر ساری چیزوں کو بیلنس کر دیا جاتا ہے. مثلا اس کا یہ خیال تھا کہ خدا نخواستہ کسی جگہ پہ اگر پاپولیشنز بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گئی ہیں تو وہاں پہ فیمینز یعنی کہ قحط سالی آ جاتی ہے, وہاں پہ زلزلے آ سکتے ہیں, وہاں پہ سیلاب آ سکتے ہیں, اور اس کے ذریعے نیچر پھر سے بیلنس کریٹ کر دیتی ہے. تو this was one of the factors that was discussed by Cuvier. پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹس لائل, اس نے اس کنسپٹ کو جو کیٹاسٹرافزم کا کنسپٹ تھا اس کو تھوڑا سا ایک ڈفرنٹ وے میں ایکسپلین کیا ہوا ہے جسے ہم کہتے ہیں یونیفارمیٹیرینزم یا پھر گریجولزم, کہ تبدیلیاں آہستہ آہستہ آتی چلی جاتی ہیں اور پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ کئی نسلیں گزرنے کے بعد جو اگلی جنریشن آتی ہے وہ اپنی بہت سی پرانی جنریشنز کی نسبت انٹائرلی ڈفرنٹ ہو جاتی ہے. تو یہ والا کنسپٹ تھا لائل کا جس کو اس نے زمین کی ایوولوشن کے لحاظ سے ایکسپلین کیا. زمینی ارتقاء بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. مثلا کہ اگر ہم غور کرتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ ہمیں کسی زمانے میں پانی کی موجودگی کے اثرات نظر آتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی وہاں پہ تھا اور پھر ختم ہو گیا. اسی طرح بہت ساری ایسی جگہیں بھی ہمیں زمین پہ نظر آتی ہیں جو کسی زمانے میں تو خشکی کی فارم میں یا آئلینڈز کی فارم میں زمین پانی سے باہر تھا وہ والا زمین کا حصہ, لیکن پھر کیا ہوا, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ پانی کے اندر چلا گیا. تو یہ والی جو تبدیلیاں ہیں these are the principles of geology. اور پھر ان پرنسپلز آف جیولوجی کے ساتھ ہی ساتھ سمجھنے والی چیز اسٹوڈنٹس یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد جو زلزلے وغیرہ آتے ہیں جس کو ہم سیسموگرافی میں اسٹڈی کرتے ہیں, it is also part of the earth, اور اس کی وجہ سے بھی زمین کو ری شیپ اور ڈی شیپ کیا جا سکتا ہے as desired by the nature. Then is Darwin, the ultimate guy. Ultimate guy کس لحاظ سے, ایوولوشن کو ایکسپلین کرنے کے لحاظ سے, کیونکہ ہم ساری ایوولوشن کو ریلیٹ ہی ڈارون کے ساتھ کر دیتے ہیں. حالانکہ بہت سارے لوگوں کے اپنے اپنے کنٹریبیوشنز ہیں, لیکن جو ایکسپریشن دیا یا جو ڈیلیور کیا کنسپٹ there was Darwin. پھر ڈارونز کنسپٹ تھا. پھر وائج آف بیگل, جو اس کا بنیادی طور پہ بحری جہاز تھا اس کا نام تھا بیگل. اس پہ جو بحری مہم اس نے سر کی ہوئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں that is the voyage, چونکہ بحری سفر تھا اس وجہ سے voyage کی ٹرم استعمال کی جا رہی ہے. Then essay on the origin of species, اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی چیپٹر میں آنے والے سیشنز میں اسٹڈی کریں گے, لیکن سمجھ لیں اس کا یہ خیال تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پرانی سپیشیز سے ہی نئی سپیشیز آہستہ آہستہ ایوالو ہونا شروع ہو جاتی ہیں and it is possible they can be entirely different organisms. پھر اس کے بعد مینڈل اسٹوڈنٹس, چونکہ انہیریٹنس کی بات ہم نے شامل کی ایوولوشن کے اندر,
تو مینڈیلین جینیٹکس اور جینیٹکس کے جو رولز ہیں اس کو جب ڈارونزم کے ساتھ بلینڈ کیا گیا تو نیو ڈارونزم کا کنسیپٹ دیا گیا. تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ میوٹیشنز ہوں یا ویریشنز ہوں یا ڈائیورسٹی جتنی بھی آ رہی ہے وہ جینیٹکس کے بغیر پاسبل نہیں ہے. سو مینڈل ہیز ہز اون کنٹریبیوشن ہیئر. پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹس ویلس، جس کی ایوولوشن کے ہسٹری میں اس کے اثار کو ہمیشہ اچھے الفاظ میں استعمال کیا جاتا ہے کہ ویلس نے بھی وہی تمام سٹڈیز کی جو ڈارون کے پاس تھیں، لیکن اس نے ڈارون کو سینئر اور اپنا مینٹور بناتے ہوئے وہ سارے کے ساری ریسرچ شیئر کر لی ڈارون کے ساتھ، جو کہ پھر بعد میں ان کی جوائنٹ پبلیکیشن کی فارم میں سامنے آئی. اور اس کے بھی آئیڈیاز وہی اوریجن آف سپیشیز کے ساتھ ہی بلینڈڈ ہیں کہ جو ڈارون کے خیالات تھے وہی ویلس کے خیالات تھے. آلرائٹ اسٹوڈنٹس، تو انٹروڈکشن کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سیشن میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی.